माशाअल्लाह अब वो घड़ियाँ और वो लम्हात आ पहुँचे हैं जिन घड़ियों और लम्हात का मैं भी मुंतज़िर हूँ और आप भी मुंतज़िर थे। अभी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं ये जसारत तो नहीं करता कि मैं यूँ कहूँ कि मैं दावत दे रहा हूँ, बल्कि मैं अपनी खुश नसीबी समझता हूँ कि माइक हज़रत वालिद माजिद के हवाले कर रहा हूँ और अब इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पाक का दर्स देंगे। नज़्ज़रल्लाहु इमरान समिअ मक़ालती फ़वअहा व अद्दाहा कमा समिअह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस हदीस पाक के मिस्दाक बनने वाले तलबा किराम, अल्लाह इनकी दुनिया भी नज़ारत से भर दे और आखिरत भी नज़ारत से भर दे, तरोताज़गी अता फ़रमाए। तमाम हज़रात, एक गुजारिश करने लगा हूँ, तमाम तलबा भाई और जितने मेरे फ़ाज़िल भाई साबिक़ फ़ुज़ला तशरीफ़ लाए हैं, ज़रा यूँ तसव्वुर कर लें कि आप इस वक्त एक क्लास में बैठे हैं और ये क्लास भी कौन सी है जिसमें जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका पढ़ी जाएगी और सुनी जाएगी और बयान की जाएगी। आज उस्ताद क़ारी अनवर सिद्दीकी साहब, उस्ताद उबैदुर्रहमान साहब खुश होंगे कि आपके वालिद माजिद, आपके दादाजी रहिमहुल्लाह का फैज़ अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह फैल रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तासुबह क़यामत इस जामिया को आबाद व शाद रखे। इसी तरह जामिया के जितने बानियान हैं, अबू जी अभी इंशाअल्लाह एक मुख्तसर सी दुआ करवाएंगे। एक दुआ बंदियालवी साहब के बयान के बाद होगी, एक अभी सबक के बाद होनी है, वो बड़ी कीमती दुआ है। हम कैसे भूल सकते हैं चौधरी हिदायतुल्लाह साहब, हाजी मोहम्मद याकूब साहब, हाजी बशीर साहब, हाजी कबीर साहब, हाजी आमीन साहब और जामिया के जितने नमाजी थे, मास्टर खलील साहब, सिद्दीक सरकारी साहब वग़ैरह और जितने हमारे डॉक्टर ताहिर साहब के बेटे अब्दुल मुकीद नौजवान जवानी में रुखसत हो गए, सबको इंशाअल्लाह दुआ में याद रखा जाएगा। मौलाना अहमद क़ारी अहमदीन साहब फ़िरोज़ वाला से सबको याद रखा जाएगा। तमाम हज़रात बड़ी तवज्जो से और बड़े अदब व एहतराम से तशरीफ़ रखें। अभी हमारी खुश नसीबी है तीसरे सालाना तकमील सही बुखारी में दरस बुखारी शरीफ का इफ्तिताह हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अअताना दारत तौहीद वअल्लमना उलूमस सुन्नति वलिउलूमित तौहीद वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i अला नबिय्यिहिल वहीद। अम्मा बाद, बाबु क़ौलिल्लाहि अज़्ज़ वजल वनज़अुल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह अल-आया व अन्ना अअमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़नु व क़ाल मुजाहिदुन अल-क़िस्तासु अल-अदलु बिर्रूमिय्या व युक़ालु अल-क़िस्तु मस्दरुल मुक़सिति व हुवल आदिल व अम्मल क़ासितु फ़हुवल जाइर। हद्दसना शैखुना व उस्ताज़ुना मौलाना हबीबुर्रहमान अल-फ़ारूक़ी हफ़िज़हुल्लाहु तआला क़ाल हद्दसना अश-शैख़ नूर मुहम्मद रहमहुल्लाहु तआला क़ाल हद्दसना अश-शाह मुहम्मद अनवर अल-काशिमीरी रहमहुल्लाहु तआला बिस्सनदिल मुत्तसिल मिन्ना इलल इमाम मुहम्मद इब्न इस्माईल अल-बुखारी क़ाल हद्दसना अहमद इब्न अशकाब क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न फ़ुज़ैल अन उमारत इब्न अल-क़अक़ा'i अन अबी ज़ुरअत अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कलिमतानि हबीबतानि इलर्रहमान खफीफतानि अलल लिसानि थक़ीलतानि फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम।
الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث صدقت یا رب العالمین۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ امام بخاری رحمہ الباری تعارف کے محتاج نہیں، علمی کافی ساری باتیں بتوفیق اللہ و بعون اللہ طلبہ کرام ایک مجلس میں فقیر سے پڑھ چکے ہیں۔ کچھ باتیں مختصر سے ٹائم میں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت توفیق مرحمت فرمائے اور اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ جن کی کنیت ہے ابو عبداللہ، جن کا لقب ہے امیر المومنین فی الحدیث، 13 شوال جمعے کی نماز کے بعد سن 194 میں پیدا ہوئے، 256 میں وفات فرمائی۔ جیسا کہ صدق حمید نور ان میں ساری یہ عمر وغیرہ آ گئی۔ محمد بن اسماعیل اللہ نے انہیں بہت عزت برکت اور شہرت عطا فرمائی۔ ہر عالم کو بخاری شریف سے محبت ہے، ہر جاہل کو بھی محبت ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے امام بخاری رحمہ اللہ کو سعادت نصیب ہے۔ صحاح ستہ کی جو 6 کتابیں ہیں ان میں امام ترمذی کا کام ہے اختلاف ائمہ بیان کرنا کہ ائمہ کا اختلاف کیا ہے، اماموں کا جو کہ رحمت ہے۔ امام ابو داؤد کا کام کیا ہے، دلیل دینا۔ اور امام مسلم رحمہ اللہ کا کام کیا ہے، ایک نہیں متعدد دلائل دینا۔ اور نسائی شریف کا کام کیا ہے، علل خفیہ بیان کرنا، کوئی باریکیاں بیان کرنا۔ اور ابن ماجہ کا کیا مقام ہے، وہ حاکم ہے، فیصلہ کرتا ہے۔ قربان جاؤں امام بخاری کا کیا کام ہے، اس کو ذہن میں بٹھانا۔ میرے دائیں طرف میرے استاذوں کے پوتے، یہ اس وقت بچے ہوتے تھے جب میں نے استاذوں سے یہ کتاب پڑھی، اور میرے استاذوں نے دارالعلوم دیوبند میں علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ کے پاس پڑھی۔ امام بخاری کا کیا کام ہے یہ سمجھنا۔ بخاری شریف سے مجھے محبت ہے اور ہونی چاہیے کہ حدیثیں ہیں 7000 سے زائد، بغیر تکرار کے 4000 حدیثیں موجود ہیں۔ اتنا بڑا مقام انہیں نصیب ہے، یہ تو محبت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ سچی محبت رکھتے تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کا تذکرہ بار بار کرتا ہے، اس کو بار بار دیکھتا ہے۔ یہ ایک حدیث کو 10 دفعہ بھی لائے ہیں جس میں موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ ہے علیہ السلام۔
ایک حدیث کو 13 دفعہ بھی لائیں انما الاعمال بالنیات، یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کی دلیل ہے۔ اور حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت 20 دفعہ لائے ہیں، یہ بھی محبت کی دلیل ہے۔ اور یاد رکھنا امام بخاری کا انداز ہدایہ جیسا، ہدایہ اولین ہدایہ اخیرین، یہ بھی ہمیں بہت تسلی دیتا ہے۔ لیکن اب سنیں کہ امام بخاری کا کام کیا ہے۔ میں نے امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام مسلم، امام نسائی، امام ابن ماجہ کا ذکر کیا ہے۔ اور امام طحاوی کا کیا کام ہے؟ وہ مقلدین یعنی آناف کو پکا حنفی بناتا ہے، جو سٹور ہے حدیثوں۔ لیکن میں بات کیا کرنا چاہتا ہوں، امام بخاری نے کیا کام کیا ہے، فلاں نے کیا کام کیا، فلاں نے کیا کام کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے وہ کام کیا جو امام ابو حنیفہ نے کیا۔ ان کے دادا استاذ تھے، تراجم الفقہ البخاری فی تراجمہ، ایسا باب باندھتے ہیں کہ آگے قرآن اور حدیث سے دلیل دیتے ہیں، اور یہ کام ان کے دادا استاد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا تھا۔ اس وجہ سے مجھے امام بخاری سے بہت زیادہ پیار ہے۔ قیامت کے دن اللہ پاک ہمیں ان کے ساتھ اٹھائے، کہو آمین۔ اور اس بات کو آپ نے بھلانا نہیں کہ جامعہ دار التوحید و سنہ میں فاضل دیوبند کے ایک ادنا سے شاگرد نے ہمیں یہ بات بتائی تھی کہ امام بخاری کا انداز من و عن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی پہلی حدیث لائیں انما الاعمال بالنیات۔ علماء بیٹھے ہیں، عام یہ ہوتا ہے اسلام، ایمان، اخلاص، لیکن محدثین اسلام اور ایمان کو ایک ہی سمجھتے ہیں، یہ علیحدہ بات ہے۔ اسلام یہ ظاہری جو ہم نیکیاں کرتے ہیں، ایمان جو ہمارے دل میں ہے، جب وہ دل میں ٹک جاتا ہے، تمکین ہو جاتی ہے، گھر بنا لیتا ہے، پھر وہ اخلاص بن جاتا ہے۔ یہاں تک ہم نے پہنچنا ہے۔ قربان جاؤں امام بخاری رحمہ اللہ کی ذہانت فطانت پہ۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، شاید کسی کو سمجھ نہ آئے، بعد میں مجھ سے پوچھ کے پھر اعتراض کرنا۔ مجھے ایک آدمی نے کہا کہ آپ بخاری شریف استادی کرتے ہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی۔ تو میں نے کہا وہ تمہاری سمجھ میں آ بھی نہیں سکتی۔ تم نے سکول 10 پڑھی ہیں، وہ بھی مجھے پتا ہے کیسے پڑھی ہیں، اس لیے کہ وہ محدثین میں سے ہے امام بخاری۔ تجھے اگر سمجھ نہیں ہے تو یا میرے پاس آ کے سمجھ یا کسی عالم کے پاس سمجھ، اور اگر گھر میں بیٹھ کے پڑھنی ہے تو تعلیم الاسلام پڑھ لے، وہ فقیہ نے لکھی ہے۔ یہ بات میری زندگی کے بعد بھی پہنچانا، پتہ نہیں میں آپ کو کتنی بات سمجھا گیا ہوں کہ تو تعلیم الاسلام پڑھ، تو بچہ ہے، میٹرک پاس ہے، دس دیٹ بھی تجھے نہیں پتا، تجھے بخاری سمجھ نہیں آئے گی، وہ محدث کی کتاب ہے، تو تعلیم الاسلام پڑھ، وہ فقیہ کی کتاب ہے۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ تو انما الاعمال بالنیات امام بخاری رحمہ اللہ، سبحان اللہ، پہلی حدیث لائے ہیں کہ اسلام ایمان ہے ہی ہے، لیکن تو اخلاص سے شروع ہو۔ ترقی من اللالا الی الادنی، پہلے اخلاص لیا، انما الاعمال بالنیات، پھر بخاری شریف کو کھول۔ اب جب تو کھولے گا تیرے دل میں اخلاص ہوگا، اب تیری نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دین کا پڑھانا، جہاد کرنا، گناہوں سے بچنا، سب ہوگا اندر اخلاص لیا۔ تو میرا خیال میں آپ نے بہت بڑی بات سمجھی ہوگی۔ یہ امام بخاری انما الاعمال بالنیات اس لیے لائے ہیں، پہلے تیرے اندر اخلاص ہوگا، اور پھر کیا چیز ہوگی؟ یزکیہم، تزکیہ کر لے، اب مزہ آئے گا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ بہت بڑی بات میں نے عرض کر دی، رب کائنات اس بات کو قبول و منظور فرمائے۔ امام بخاری پہلا راوی لائے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری راوی لائے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فاروق اعظم بھی مہاجر ہیں، ابو ہریرہ بھی مہاجر ہیں، اشارہ کر دیا تم نے بھی دنیا کو چھوڑنا ہے۔ ان کے لیے
علاقے چھوڑ کے مکہ میں آنا آسان تھا، مدینہ میں آنا آسان تھا، تم بھی گناہوں کو چھوڑو، جس طرح وہ مہاجر تھے تم بھی مہاجر بن کے جنت میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ہو۔ پھر پہلا راوی مکثرین میں سے ہے، 1000 سے زیادہ روایت کی ہیں، آخری راوی بھی ابو ہریرہ بھی مکثرین میں سے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ پہلی حدیث لائے ہیں مصدر عمل ہے، آخری حدیث لائے ہیں مظہر عمل ہے۔ کچھ باتیں عوام سمجھ رہی ہوگی، میں علماء طلباء کے لیے اور عوام کے لیے صرف سننا بھی باعث برکت ہے انشاءاللہ۔ امام بخاری پہلا راوی لائے ہیں مکی اور دوسرا راوی لائے ہیں مدنی، یہ بھی اشارہ کر دیا تیرے دو مرکز ہیں، مکہ ہے اور مدینہ ہے، کہو سبحان اللہ۔ باتیں تو بہت زیادہ ہیں، آگے چلتے ہیں۔ 100 کتابیں ہیں علی اختلاف الاقوال بخاری شریف میں۔ آخری کتاب کتاب التوحید ہے، اس میں بھی کمال کر دیا کہ پوری بخاری پہ عمل کرنے والے اخلاص رکھ، لیکن توحید ہوگی تو تیرا عمل کرنا عمل بنے گا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات روح ہے، آگے سارا جسم ہے۔ روح عالم ارواح میں تھا، دنیا میں جسم ملا، زندگی بن گئی، پھر روح جدا ہوگا، موت ہو جائے گی، پھر قیامت کے دن روح جسم میں آئے گا، پھر زندگی بن جائے گی۔ امت تنسنتین واحیے تنسنتین، بہت بڑے اشارے کر گیا ہے۔ کتاب التوحید، اس میں جہمیہ کا رد ہے۔ جہمیہ کا رد کیسے ہے؟ جام بن صفوان یہ تابعین کے آخر میں گزرا ہے، اللہ کی ذات کو مانتا تھا، صفات کو نہیں مانتا تھا، اللہ کی ذات کو اور صفات کا قائل نہیں تھا، اسے توحید کا حیضہ تھا۔ آج بھی کئی لوگوں کو توحید کا حیضہ ہے، کوئی دنیا میں مسلمان نظر ہی نہیں آتا، یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے۔ کہتا تھا کہ تشبیہ لازم آتی ہے اگر صفات کو مانو، حالانکہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے ساتھ صفات کے بغیر ذات سمجھ ہی نہیں آتی ہے۔ حضرت کے دادا استاد فاضل دیوبند مولانا نور محمد نور اللہ مرکزہ فرماتے تھے اللہ کی صفات، اس کے نام، نہ اللہ کا عین ہے نہ اللہ کا غیر ہے۔ پھر مثال دیتے تھے اللہ کی صفات اور اسماء نہ اس کا عین ہے نہ غیر ہے، جیسے دودھ کی سفیدی نہ دودھ ہے نہ دودھ سے جدا ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ جامعہ کا رد کر دیا کہ غلط کہتے ہو، اللہ کی ذات بھی ہے، اللہ کی صفات بھی ہے، یہ شریک لازم نہیں آتا، پھر تعطیل تک پہنچ جاتے ہو کہ پھر اللہ کے کام معطل کر دیتے ہو۔ اور ساتھ ساتھ معتزلہ کا رد کر دیا جو یہ کہتے ہیں کہ اعمال کیسے تولے جائیں گے، دیکھنا اعمال کیسے تولے جائیں گے، نماز روزہ زکوٰۃ حج کیسے تولا جائے گا۔ میرے شیخ قاضی شمس الدین علیہ رحمت نے جواب دیا ہے القول الجلی فی حیات النبی میں، کیا جواب دیا ہے؟ فرماتے ہیں قیامت کے دن جس طرح دنیا میں ارواح ہیں نظر نہیں آتے، برزخ میں جا کے جسد اختیار کر لیتے ہیں، تتجسد، اسی طرح اعمال بھی قیامت کے دن جسم اختیار کریں گے، ان کا وزن ہوگا۔ تو حضرت نے باب قول اللہ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ یہ باب باندھ کے معتزلہ کا رد کر دیا ہے کہ نہیں، قیامت کے دن وزن ہوگا، ان نامہ اعمال کا ہوگا یا انہیں جسم دیا جائے گا ان کا ہوگا، اور ہر آدمی کے لیے ترازو علیحدہ نہیں رکھا جائے گا، بلکہ ترازو تو ایک ہوگا، اعمال بہت زیادہ ہوں گے، اشخاص بہت زیادہ ہوں گے، اس لیے انصاف والا ترازو ہم قیامت کے دن رکھیں گے اور سب کا وزن ہوگا۔ پھر ایک فرقہ ہے جبریہ، وہ کہتے ہیں انسان محض مجبور ہے، کوئی اس کے اپنے اختیار کی بات نہیں ہے، اس کا بھی رد کیا امام بخاری نے، ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، انسان کے اعمال اور اس کے اقوال سب کا وزن ہوگا۔ سبحان اللہ، جہمیہ کا رد کر دیا، معتزلہ کا رد کر دیا،
جبریہ کا رد کر دیا، قدریہ کا رد کر دیا۔ ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، انسان کے اعمال اور انسان کا قول وزن کیا جائے گا۔ میرے بڑے اچھے فاضل میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ میرا سرمایہ ہے، میں نے ان کو سمجھایا اعمال جمع آیا ہے، قول مفرد آیا ہے۔ کیوں؟ اعمال تو زبان سے بھی ہیں، آنکھ سے بھی ہیں، ہاتھ سے بھی ہیں، دماغ سے بھی ہیں، لیکن قول صرف زبان سے ہوتا ہے، اس لیے مفرد آئے وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ۔ بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال، ان کا قیامت کے دن وزن ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا پلڑا اعمال والا بھاری ہوا، فرمایا وہ جنت میں جائے گا۔ مختصر ٹائم ایک لا الہ الا اللہ وہ کام کر جائے گا کہ ثقلت بن جائے گا، اور شرکیہ عقیدہ اتنا نقصان دے جائے گا کہ سب نیکیاں ہوں گی لیکن خفت موازینہ فأمہ ہاویہ۔ اس لیے ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، بنی آدم کے اعمال اور اقوال کا وزن ہوگا۔ یہاں سے بعضوں نے لیا ہے کہ امام بخاری امام حنیفہ کا رد کر گئے ہیں، نہیں رد کیا۔ کیا کہ امام حنیفہ فرماتے تھے اعمال انسان کے قیامت کے دن سامنے ہوں گے، جنات کے نہیں ہوں گے۔ ان پہ بہتان ہے، وہ قائل تھے قیامت کے دن انسان سے بھی پوچھا جائے گا، جنات سے بھی پوچھا جائے گا۔ یہ ان کا نظریہ اور ان کا عقیدہ تھا، بہتان ہے کہ نہیں؟ باقی پھر امام بخاری نے اعمال بنی آدم آگے جن کا ذکر کیوں نہیں کیا ہے؟ شہرت کے لیے، شہرت کے لیے کہ مشہور ہے نا اعمال بنی آدم، اس لیے تشہیر کی وجہ سے جنات کا ذکر نہیں کیا، ورنہ جنات بھی پڑھتے ہیں، جنات بھی عمل کرتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس سے بڑی اور دلیل کیا ہے؟ جنوں کا وجود اور جنوں کا اعمال کرنا، جنوں کے اعمال تولے جائے گے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم، ورنہ سورة الجن دیکھو نا، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ بہرحال یہ بات تھی جو میں نے عرض کر دی ہے، اور اعمال عمل کی جمع ہے، افعال نہیں آیا، کیونکہ اعمال مستقل چیز ہے، افعال مستقل چیز نہیں ہے۔ امام بخاری نے اشارہ کیا جو نیکیاں شروع کی ہیں نا، پھر ہمیشہ رکھنا، فعل نہ کرنا، اس کو عمل بنانا، کیونکہ قرآن نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہا ہے۔ قربان جاؤ امام بخاری نے ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن آئے۔ تھوڑی سی بات تحدیث نعمت کے طور پہ میرے نوجوان روحانی بیٹو، عوام، میں ایک ادنا مدرس ہوں، چھوٹا سا استاذ ہوں، لیکن ناز ہے الحمدللہ میں نے بھی حدیث ان سے پڑھی جب مجھے پڑھاتے تھے فرماتے تھے انور شاہ کشمیری یوں فرماتے تھے، انور شاہ کشمیری یوں کہتے تھے۔ میں نے بھی حدیث ان سے پڑھی ہے، میں بہت چھوٹا آدمی ہوں لیکن میرے استاد بہت بڑے آدمی تھے۔ ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، توزن پڑھنا بھی صحیح ہے۔ وقال مجاہد، یاد رکھنا یہ مجاہد کون ہے رحمہ اللہ؟ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی شاگرد ہیں، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی اللہ تجھے مفسر قرآن بنائے، چنانچہ وہ مفسر قرآن بنے، اور یہ امام مجاہد نے ان سے 30 دفعہ تفسیر پڑھی۔ آج ایک دفعہ دورہ تفسیر پڑھ لیا یا ملیالے میں ترجمہ پڑھ لیا، مفسر قرآن بن جاتے ہیں۔ بار بار پڑھو، دورے پڑھو، مولانا شعیب صاحب کے پاس، حضرت بندیالوی کے پاس، حضرت مفتی محمد کے پاس، حضرت عزیر جاجروی کے پاس، مولانا طیب طاہری کے پاس، جہاں جہاں کئی دورے تفسیر، 30 دفعہ دورہ تفسیر پڑھا ہے، اور پڑھا بھی کس سے ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے دادا استاد علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے تھے مولانا بدر عالم گزرے ہیں رحمہ اللہ، انہوں نے 10 دفعہ مجھ سے بخاری پڑھی ہے۔ ہم ایک دفعہ بخاری پڑھ کے نازاں ہیں،
وقال مجاہد، یہ مجاہد ایسے نہ سمجھنا میرے روحانی بیٹوں یہ کوئی معمولی آدمی ہے، قال مجاہد، یہ مجاہد 30 دفعہ عبداللہ ابن عباس سے پڑھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 102 یا 3 یا 4 ہجری میں علی اختلاف الاقوال سجدے کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے، روح قبض۔ الا ما تموتون تحشرون، جس حالت میں مرو گے اسی دن طرح اٹھائے جاؤ گے۔ خدا را دعا کیا کرو کہیں ایسی حالت میں نہ مریں کہ قیامت کے دن ناکامی ہو جائے۔ وقال مجاہد، مجاہد کہتے ہیں یہ جو القسطاس ہے نا، العدل بالرومیہ، رومی زبان میں اس کا معنی انصاف ہے۔ اگر کوئی اعتراض کرے استاد جی بات عربی کی ہو رہی، امام بخاری نے رومی کا ذکر کیا ہے، یہ توافق بین اللغتین ہے کہ بخاری شریف عربی میں ہے لیکن رومیوں کی بھی زبان اس کے تابع ہے، فارسیوں کی زبان بھی اس کے تابع ہے۔ آج کل میں ایک مثال دے رہا ہوں، اگر کوئی اعتراض ہو، کسی کو شک پڑے تو میری اصلاح کرنا۔ دہی ہے نا، دہی یہ کس کو کہتے ہیں؟ جمع ہوا دودھ، لیکن عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ عقل مند انسان۔ یہ دلی ہے نا، ہندوستان میں ایک شہر ہے، لیکن عربی میں آؤ تو یہ دلون یعنی ڈول کی جمع ہے۔ عربی غالب ہے، یہ سردار ہے جی۔ بلی جانور ہے، جانتے ہو، لیکن عربی میں آؤ تو بلی کہتے ہیں دور جگہ ہو بھی نامعلوم، اس کو بلی کہتے ہیں۔ میں آپ کو نہیں کہہ رہا، مجھے ایک کلاس فیلو لنگوٹیے یار ہوتے ہیں نا، اس نے کہا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا وہاں لکھا ہوا ہے جہاں کا تم نے مطالعہ نہیں کیا۔ میں تجھ سے چھوٹا ہوں کہ مجھے پتا ہے، تو مجھ سے بڑا ہے، بڑا ذہین تھا، مطالعہ کیا کرنا پھر پتا چلے گا۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، رومی زبان میں انصاف کو کہتے ہیں قسطاس۔ آگے ہے القسطاس مصدر المقسط، کہ مقسط اس سے وہ اقساط سے ہے، پھر اقساط کس سے ہے؟ بڑی عالمانہ بات ہے۔ القسط مصدر المقسط۔ یہاں اعتراض ہوتا ہے کہ امام بخاری کو کہنا چاہیے مصدر الاقساط، اعتراض سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ آج فارغ ہو رہے ہو نا، یہ نہ کہنا کہ جہاں جائیں گے ہر آدمی جی جی کرے گا۔ مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ کے پاس کوئی جاتا نا، مجھ جیسا نالک، حضرت سارے لوگ جی جی کرتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، فرماتے تھے ککھ بھی نہ کر رہے۔ اور کوئی جاتا تھا حضرت کی طرح، ایک بھی میرا مخالف، دوسرا بھی میرا مخالف، ایک جو اپنے محلے سے کنجری کو نہیں اٹھا سکتا وہ بھی کہتا ہے جتنے مرضی پیسے لو فلاں مولوی کو نکال دو۔ یہ آپ کے ساتھ حالات آئیں گے، لیکن بات یاد رکھنا، امام بخاری پہ اعتراض کیا، اعتراض کرنے والوں نے مصدر المقسط کہا، مصدر الاقساط، مصدر المصدر علیحدہ ہے، لیکن اس مقام پہ قاضی عصمت اللہ رحمہ اللہ تعالی جواب دیتے تھے امام بخاری کبھی کبھی تسامو کر جاتے ہیں، چشم پوشی کر جاتے ہیں۔ پھر اس ادنا سے طالب علم نے اس بات کو بڑا کیا، امام بخاری من وجہ مجذوب تھے، مجذوبانہ انداز میں کہہ گئے یہ ادب ہوتا ہے۔ آج 2 کتابیں پڑھ کے جب تک استاد پہ فتویٰ نہ لگے، جب تک استاد کی گستاخی نہ ہو، وہ خطیب ہی نہیں بن سکتے۔ اتنا بڑا آدمی کہہ رہے نہیں، امام بخاری مسامحت کر گئے، اس فقیر نے کہا مجذوبانہ مسامحت کر گئے۔ مصدر المقسط وہو العادل ان اللہ یحب المقسطین، القاسط فہو الجائر، جب یہ آئے گا نا قسط سے پھر اس کا معنی ظلم بن جائے گا، ویسے اس کا معنی انصاف ہے۔ حدثنا احمد بن اشکاب، ہمیں خبر دی احمد بن اشکاب نے، قربان جاؤ امام بخاری پہلا استاد لائیں حدثنا حمیدی، حمد سے ہے، آخری راوی لائیں احمد، اشارہ کر دیا شروع میں بھی حمد ہے آخر میں بھی حمد ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں جو شان الوہیت کے لائق ہے اللہ کے لیے ہیں۔ قرآن میں بھی حمد سے شروع ہو رہا ہے اور حدیث میں بھی حضرت نے حمد کے تذکرے کر دیے، کہو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی دورہ تفسیر شروع ہوں گے، قرآن کے 4 حصے پڑھو گے، وہاں فقیر کو یاد رکھنا کہ میں نے آپ کو کیا بات سمجھائی ہے۔ احمد بن اشکاب،
آگے وہ فرماتے ہیں ہمیں محمد بن فضیل نے بتایا. محمد بن فضیل فرماتے ہیں ہم نے عمارہ بن کاکا سے سنا. وہ فرماتے ہیں ہم نے ابی زرع سے سنا. ذرا توجہ کرنا میرے پرانے شاگرد، چاہے میری داڑھی تو سفید ہو گئی، مجھے بوڑھا نہ سمجھو، میں آپ سے بھی زیادہ جوان ہوں. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. توجہ کرنا، یہ جو 4 راوی ہیں نا، پھر توجہ کرنا، یہ 4 راوی مولانا نوید یہ پڑھتے تھے آج سے 25 سال پہلے مجھ سے. تو ایک دفعہ انہوں نے سبق میں کہا استاد جی کوئی واضح سی مثال دے دو جس کو ناممکن کہتے ہیں. تو میں نے کہا تھا اگر آپ سنو کہ مولوی عبدالغفور ٹریلا چلا کے آ رہا ہے تو مانو گے. استاد جی اسے سائیکل چلانی نہیں آتی. میں نے کہا کیوں جی یاد ہے میرا بھی آپ سے، میں نے آپ کو یہ مثال دی تھی. اس لیے احمد بن اشکاب، محمد بن فضیل، عمارہ بن کاکا، ابو زرع. اس نے ایک شاگرد ملا، علماء کرام زندگی کا پتہ نہیں، یاد رکھنا، مجھے کہتا ہے استاد جی ایک کتاب لکھنے لگے. میں کہ نام کیا ہوگا؟ نام ہوگا دمدمۃ العلماء علی دندلۃ الجہلاء. میں نے ایسے ہاتھ باندھے. میں نے کہا اس کا ترجمہ مجھے نہیں آتا ہے تو لوگوں کو کیسے آئے گا؟ دمدمۃ علی دندنۃ کہ علماء کی طرف سے عذاب ہے جاہل خطیبوں پہ. میں کہا رہنے دے، آگے ہم بڑے فتنوں میں پھنسے ہوئی ہیں. یہ کتاب نہ دیکھ، جو لکھی ہوئی ہیں وہ پڑھ. تو یہ جو 4 راوی ہیں نا مولانا نوید، مولانا ذل الرحمان، کمال کیا امام بخاری جاتے جاتے انصاف کر گئے. کیا یہ 4 راوی کوفی ہیں؟ فرما گئے کوفے سے نفرت نہ رکھنا، امام ابو حنیفہ سے نفرت نہ رکھنا. جاؤ، میں نے بھی حدیث اس سے پڑھی جس نے علامہ انور شاہ کاشمیری کے پاس پڑھی ہے. آخری 4 راوی کوفی ذکر کی ہے. بتاؤ اگر وہ نفرت رکھتے ہوتے حقیقت، ہاں قال بعض الناس ہے، اس میں اصل غلط فہمیاں ہیں. امام بخاری تک امام حنیفہ کی صحیح بات نہیں پہنچی، جس وجہ سے انہوں نے کچھ اٹیک کیا. اور قیامت کے دن وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، مل کے یہ جنت میں جائیں گے. کہو سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ 4 راوی کوفی ہیں، مجھے بہت تسلی مل رہی ہے. اور آگے ہے ابو ہریرہ. ایک بات سمجھنا، امام ابو حنیفہ درایت میں بڑا مقام ہے اور امام بخاری کا روایت میں بڑا مقام ہے. روایت میں اس کا ثانی کوئی نہیں، درایت میں امام حنیفہ کا ثانی کوئی. اور ابو ہریرہ کو کیوں لائے ہیں آخر میں؟ وہ اور راوی سے بات لا سکتے تھے، یہ کیوں لائے ہیں؟ بتا دیا ہے میں راوی ہوں، محدثین میں سے ہوں، اور چاہے میری فقاہت بھی ہے، درایت بھی ہے، لیکن اصل جو میرا کام ہے، جس طرح میں کہا کرتا ہوں میرا اصل کام کتابیں پڑھانا ہے، دم کرنا نہیں ہے. وہ بالطبع میرا کام ہے اور اس کے مجھے بڑے فوائد ہیں، کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، چاہے کفر کے فتوے لگتے رہے، ہم پہ اس کا اثر کوئی نہیں. وہ بات سمجھ گئے ہو؟ امام بخاری ابو ہریرہ لائے ہیں، بتا دیا ہے کہ میں محدثین میں سے ہوں. ابو ہریرہ بھی امام المحدثین ہیں. ذرا مطالعہ کرنا، آپ کو اس سے بہت کچھ پتا چلے گا. اور ابو ہریرہ ایک بات کرتے تھے، یقین کرنا میں کئی دفعہ رویا ہوں، فرماتے تھے ولدت یتیما، پیدا ہوا تو میں یتیم تھا. چونکہ میں نے بھی یتیمی کا دور دیکھا. بڑے 3 بھائی تھے، بڑی شفقت، اب بھی شفقت، لیکن والد کو 50 سال ہو گئے، اب بھی والد سب یاد آتے. والد اور والدہ کی قدر کیا کرو. تو ابو ہریرہ فرماتے تھے ولدت یتیما، پیدا ہوا تو میں یتیم. تو میں کہتا ہوں زبان حال سے تمہیں ناز ہونا چاہیے، تمہارے استاد خاتم النبیین بھی پیدا ہوئے تو یتیم تھے. الم یجدک یتیما فآوا فآوا. دوسرا فرما ہاجرت مسکینا، جب میں نے ہجرت کی تو میں مسکین تھا. اللہم اخینا مسکینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور تیسری بات فرماتے تھے تلک الایام نداولھا بین الناس، ان دنوں کو اللہ پھیر پھیر کے لاتے ہیں. ایک دور میں بسرا عورت کا غلام تھا، پھر وہ دور آیا کہ اس عورت نے مجھ سے نکاح کر لیا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. لیکن ایک بات ہے، مولانا شرمون صاحب میرے بڑے بھائی بیٹھے، حضرت قاضی صاحب کے شاگرد ہیں، حضرت شیخ کے شاگرد ہیں، علماء بیٹھے ہیں، زندگی کا پتہ نہیں، موت کو اتنا یاد رکھنا چاہیے. ایک بات میں کرنے لگا ہوں معذرت کے ساتھ، میں دیکھ رہا ہوں
کیا کہ ابو ہریرہ دعا کرتے تھے اللہ مجھے سن 60 تک نہ پہنچانا. ذرا اس بات کو سوچنا جو علماء بیٹھو، میں نہیں آگے بیان کروں گا، آپ مطالعہ کرنا کچھ چیز ملے گی. سن 60 ہجری سے پناہ مانگتے تھے تو 59 میں پھر فوت ہو. اس بات کو ذرا سمجھنا کہ میں نے آپ کو کیا بات سمجھائی ہے. ابو ہریرہ آخری راوی ہیں، فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان للرحمن. یہ سب خبریں ہیں. مبتدا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. علم معانی کا قانون ہے خبر کو مقدم کیا جاتا ہے بعض اوقات تشویق کے لیے. قربان جاؤ میرے آقا علیہ السلام کی فصاحت بلاغت سے. مبتدا کا ذکر بعد میں کیا، خبر کا ذکر پہلے کیا. 3 خوبیاں بیان کی ہیں. 2 کلمے، پھر رحمان کو محبوب ہیں، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، ترازو میں بڑے بھاری ہیں. اب ذکر کیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایک شخص تھا 9 صدیاں پہلے، کتابوں میں پڑھا اور ایک رکا لکھا اور اس میں کیا تھا، اگر زندگی ہوئی تو میں آپ کی ختم نبوت کو مان لوں گا، لیکن اگر میرے مرنے کے بعد آپ کا ظہور ہوا اور یقیناً ہوگا میں آپ پہ ایمان رکھتا ہوں. چلتے چلتے وہ رکا ابو ایوب انصاری تک پہنچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اور نبی علیہ السلام تک پہنچ گیا. میرے آقا کی رحمت کی بہار کتنی صدیاں بھی پہلے، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اس سے پہلے بھی گزری ہے. تو فرمایا میرے آقا علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت دیکھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ جو پڑھتا ہے دریاؤ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ گناہ معاف فرما دیتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جنت میں درخت لگایا جاتا ہے جو انتظار کرتا ہے میرے پھل کھانے والے آ جائیں. 2 کلمے ہیں جو محبوب ہیں رحمان کو. کلمتان فرمایا حالانکہ یہ تو کلام ہے، تو کلمہ کلام پہ بولا جاتا ہے جس طرح الفیہ متن متین میں ہے بولا جاتا ہے، اس لیے کلمتان. جیسے کلمہ طیبہ حالانکہ یہ کلام ہے، کلمہ نہیں ہے، تو کلمہ کلام پہ بولا جاتا ہے. حبیبتان فرمایا، علماء بیٹھے ہیں، فعیل ان کا وزن مذکر مؤنث پہ بولا جاتا ہے لیکن تا لانے کی ضرورت نہیں تھی. میرے آقا علیہ السلام تا لائے ہیں، ہمیں سمجھا گئے ہیں. یہ اختیاری بات ہے، کوئی فعیلتن بھی کہہ سکتا ہے کبھی ضرورت پڑے. اس میں فاعل اس میں مفعول، یہ لمبی بات ہے، پوری زندگی پڑھتے رہو. حبیبتان حبیبتان، یہ جو تا آئی ہے نا یاد رکھنا یہ اختیار کے طور پہ ہے. تو میرے آقا نے امت پہ کتنا فضل کیا، کتنی باتیں سمجھا گئے. حبیبتان الی الرحمن. پھر رحمان کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ بہت بڑا مہربان ہے. مہربان ہے نا تو ہلکی چیز جو بالکل زبان پہ ہلکی ہے اس کو اتنی وقت اور عظمت دے دیتا ہے. دے دیتا ہے کہ نہیں دے دیتا؟ یاد رکھنا چیزیں 2 ہیں. ایک ہے اللہ کی صفات جلالی، ایک ہے اللہ کی صفات جمالی. جلال جب اللہ جلال میں آتا ہے تو صحابہ کرام اس جلال سے بچنے کے لیے چیخیں نکل جاتی تھی، اور جمال آتا ہے تو گناہگار کو بھی ہنسی آ جاتی ہے، معاف کر دے گا. مولانا عمر صاحب سمجھ رہے ہو؟ صفات جلالی صفات جمالی. جب فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، یہ صفات جلالی ہے، نیت پہ خیال کرنا اللہ کی گرفت نہ آ جائے. شہید کی بھی قیامت کے دن کئی شہیدوں کی گرفت آئے گی، سخی کی آئے گی، عالم کی آئے گی، نیت درست نہیں ہے. حوال التقوی صفات جلالیہ ہے، اور صفات جمالیہ کیا ہے؟ ڈرا بھی اتنا زیادہ نہ کر. آل المغفرہ، معاف کرنے پہ آتا ہے تو یغفر لکم ذنوبکم، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. ڈرایا نے انما الاعمال بالنیات، اور آخر میں لا کے حدیث لائیں پڑھا کر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کلمے تو زبان پہ ہلکے ہیں، ترازو میں بڑے بھاری ہیں. ذرا پڑھ لو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. خفیفتان علی اللسان، زبان پہ ہلکے ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ اسم فعل حرف میں فعل ثقیل ہے، تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم میں فعل کوئی نہیں، لہذا خفیفتان ہے.
پھر منصرف اور غیر منصرف میں غیر منصرف ثقیل ہے، وہ ان میں کوئی نہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، لہذا خفیفتان علی اللسان آئے۔ پھر میں قاری تو نہیں ہوں، آج کل قاری فتویٰ لگاتے ہیں، ہم مولوی بھی تیز ہیں، بعض اوقات کہہ دیتے ہیں آپ لحن جلی کرتے ہو، تو ہم آگے جو جواب دیتے ہیں، لیکن ان کا مقام من وجہ ہم سے زیادہ ہے۔ کیا مستعلیہ مطبقہ بڑے ثقیل لفظ ہیں، قاریوں سے بیٹھ کے کوئی رٹا لگا لینا آدمی، پھر آپ بھی قاری بن جاتا۔ ہمارے علاقے میں ایک بڑا زبردست حکیم تھا، تو میں نے اس کے بارے میں پوچھا کہ انہوں نے کہاں سے حکمت سیکھی ہے؟ انہوں نے کہا چھوڑو۔ میں نے کہا بتاؤ کہاں سے سیکھی ہے؟ او یار چھوڑو۔ پھر اس نے کہا خود بیمار تھے، علاج کراتے کراتے حکیم بن گئے۔ تو ہم بھی قاریوں کے پاس بیٹھتے بیٹھتے نخرے سنتے سنتے قاریوں کے، ایک مولوی صاحب مجھے کہنے لگے قیامت کے دن پوچھ ہوگی تو کسی مدرسے کا محتمم تو نہیں رہا؟ میں تو محتمم نہیں، میں صدر ہوں، محتمم تو آج انہوں نے سمجھا محتمم ہے، وہ قاری تھا۔ میں نے کہا نہیں، ایک اور سوال بھی ہوگا، تو کسی مدرسے میں قاری تو نہیں رہا ہے؟ کہنے لگے بھائی یار کو اور موضوع شروع کر۔ ہم نے بھی منطق پڑھی ہوئی ہے، لیکن میرے مدرسے کے قاری چونکہ میرے روحانی بیٹے ہیں، اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے، اللہ سارے قاریوں کو، مولا عاطف میرے خصوصی شاگرد ہیں، بخاری شریف جلد ثانی پڑھی تھی، میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم میں فعل کوئی نہیں، غیر منصرف کوئی نہیں، مستعلیہ مطبقہ کوئی نہیں، لہذا خفیفتان علی اللسان، یہ زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، اور ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بڑے بھاری ہیں۔ کیا ہے؟ تقارب ہے بخاری شریف میں، انما الاعمال بالنیات پہ مد نظر رہ، نظر رکھ، انما الاعمال بالنیات، نتیجہ یہ نکلے گا۔ 8 سال پڑھا نا، جب تو جانے لگے تو پھر یاد رکھنا، ذکر اذکار کرنا جیسے اولیاء اللہ کرتے ہیں۔ مولانا احمد علی لاہوری نے کیا، جنید بغدادی نے کیا، بایزید بستامی نے کیا، میرے پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحم اللہ نے کیا۔ جا رہا ہے نا توحیدی خشک نہ بننا، ذکر کرنا، اور اپنے گھر والیوں کو بھی والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، تہجد میں تو بھی کھڑا ہو، تیری بیوی بھی کھڑی ہو، پھر دیکھنا 10 کو پڑھائے گا تو وہ کہاں تک پہنچے۔ اس لیے فرمایا ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بڑے بھاری ہیں۔ جب تیرا عمل ہوگا انما الاعمال بالنیات پہ، اس کا نتیجہ نکال۔ ایک بات آخری سنیں، ایک ہے تخلی، ایک ہے تخلی، اور ایک ہے القاء فی الجلوہ۔ تخلی یہ پہلے مدرسے میں سر نیچے کر کے، کیا پتہ ہے کہ وہ شیخ الحدیث بنے گا، شیخ التفسیر بنے گا، شیخ القرآن بنے گا، طاہر پنجپیری بنے گا، امیر بندیالوی بنے گا رحمہ اللہ، کوئی پتہ نہیں ہے۔ پہلے تخلی ہے، پھر القاء فی الجلوہ ہے۔ میرے آقا جاتے تھے کہاں؟ غار حرا میں بیٹھ کے یہ تخلی کر رہے ہیں۔ جب تخلی کی پھر آیا القاء فی الجلوہ، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ امام بخاری نے پہلے فرمایا تصوف اور تزکیہ کرنا، انما الاعمال بالنیات، یہ کرنا۔ پھر اب جانے لگے سٹیجوں پہ، سارے واہ واہ نہیں کریں گے، سارے واہ واہ نہیں کریں گے، بلکہ گالیاں بھی ملیں گی، جیلوں میں بھی جانا پڑے گا، جماعتوں سے بھی نکالیں گے لوگ، چاہے نکلے گا یا نہیں نکلے گا۔ ثقیلتان فی المیزان، وہ بھاری ہیں ترازو میں۔ پہلا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی کچھ صفات ہیں سلبیہ، پاک ہے، یہ چیز نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ تو یہ سبحان اللہ میں صفات سلبیہ کا ذکر ہے، و بحمدہ میں صفات ایجابیہ کا ذکر ہے۔ تمام تعریفیں اس کے لیے جو الہ ہے، عالم الغیب ہے، حاضر و ناظر ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، سمیع و بصیر ہے جی، اور سب کی حاجتیں پوری کرنے والا ہے۔ ساری تعریفیں جو شان الوہیت کے لائق ہیں وہ اس کے لیے ہے۔ پہلے آگئی صفات سلبیہ لا الہ، پھر آگئی الا اللہ و بحمدہ۔ یہ سورۃ النصر تو یاد ہے نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ یہ نصرت کب آئے گی؟ فسبح،
اور یہ فتح کب آئے گی؟ جب تعریف کرے گا اللہ کی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ یہ غلبہ تب آئے گا جب استغفار کرے گا۔ خدا را استغفار زیادہ کرنا، پھر بات بنے گی۔ سبحان اللہ و بحمدی، واو حالیہ ہے، بڑی باتیں ہیں۔ سبحان اللہ العظیم، پاک ہے اللہ، پاک ہے اللہ کی تعریفیں، میں اس کی تعریف کرتا ہوں۔ پاک ہے اللہ جو بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ قیامت کے دن جب ہمارا وزن ہوگا، ہمیں یقین ہے اصل وزن تو اتباع سنت کا ہوگا۔ ہمیں اتباع سنت کی توفیق دے، ہمیں اتباع سنت کی توفیق دے، ہمیں اتباع سنت کی توفیق دے۔ اللہ جتنا مجمع یہاں تشریف فرمائے، مرد و عورت، سب کے گناہ معاف فرما دے، سب کی مشکلات کا حل فرما دے، سب کے مالی حالات درست فرما دے۔ اگر کوئی گناہوں میں پھنسا ہوا ہے تو اللہ توبہ کی توفیق دے دے۔ اللہ تو ہی جانتا ہے سب سے پہلے اس مجمع میں سے کون قبر میں جانے والا ہے، خاتمہ بالایمان فرمانا، عذاب قبر سے محفوظ فرمانا۔ جن استاد جی سے میں نے بخاری پڑھی اور کتابیں پڑھی، اس کے علاوہ جن استاذوں سے پڑھا، اللہ وہ تیرے پاس پہنچ چکے ہیں۔ اللہم اغفرہم، اللہم ارحمہم، اللہم اغفرہم، اللہم ارحمہم۔ اللہ جن والدین نے ہمیں بڑے پیار سے پڑھایا، بھائیوں نے پڑھایا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ یہ طلباء آئے تھے، انہیں دعائے قنوت نہیں آتی تھی، ترجمہ نہیں آتا تھا، تیرے فضل سے یہ عالم بن کے جا رہے ہیں۔ اللہ ان سے دین کا کام لینا، اللہ ان سے دین کا کام لینا، اللہ ان سے دین کا کام لینا، کتمان حق سے محفوظ فرمانا، خوشامد سے محفوظ فرمانا، ڈھیلی اور میٹھی تقریریں کرنے سے محفوظ فرمانا۔ اے رب کائنات انہیں دین کا خادم بنانا۔ اے اللہ جو میرے مدرسے کے منتظمین میں سے فوت ہو گئے، عوام، خواص، مرد و عورت، چھوٹے بڑے، سب کی مغفرت فرما۔ جو میرے ساتھ چل رہے ہیں جزائے خیر عطا فرما۔ ان ماؤں بہنوں کی جو ہمارے ساتھ ہر معاملے میں کوشاں ہیں، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ میری روحانی جسمانی اولاد کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ مجھے تدریس میں آج 40 سال ہو گئے، تیرے فضل سے بڑی اللہ عاجزی کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ دعا ہے، اگر تو نے 40 سال اور بھی دیے، اس کام میں اتنا مزہ آیا ہے، یہی کام کروں گا تیرے فضل سے۔ اللہ زندگی ہوئی تو بار بار بخاری و مسلم پڑھاؤں گا، قرآن پڑھاؤں گا۔ زندگی نے وفا نہ کی تو اللہ معاف فرما دینا، اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت کا مستحق بنا دینا۔ اللہم غشنا برحمتک فإنا نخشى من عذابک، اللہم غشنا برحمتک فإنا نخشى من عذابک، اللہم غشنا برحمتک فإنا نخشى من عذابک، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہ جنہوں نے بخاری شریف پڑھی آج جا رہے ہیں، تو جانتا ہے میرا دل مغموم ہے ان کے فراق میں۔ اللہ انہیں خطیب بنانا، مدرس اور مقرر بنانا، یقیناً آزمائشیں آئیں گی، انہیں ہمت عطا فرمانا۔ اللہ ان کی حفاظت فرمانا، اللہ ان کا دفاع فرمانا، اللہ انہیں زندگی دراز اور دین کی خدمت نصیب فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ باران رحمت نازل فرما، باران رحمت نازل فرما۔ اللہ اس ادارے کو، باقی اداروں کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ اللہم اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام کو، خصوصاً طلباء کو مبارک ہو میری طرف سے۔ جن علماء نے بخاری شریف کی آخری حدیث سنی ہے، سب کو حدیث کی اجازت ہے، اس کی قدر کرنا، تمہاری سند اور مقبول ہوگی اور مبارک ہوگی انشاءاللہ۔